अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि शाही हरकल जो था उसके पास अंबिया इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मुबारक थी। हज़रत हशाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी खिलाफत में मुझे एक शख्स के हमरा शाही रूम हरकल के पास इस गर्ज से भेजा कि हम उसे इस्लाम की दावत दें। और जब हम गोता में पहुँचे तो जिबला गुस्सानी जो हरकल के उमरा में से था वो वहाँ पर मौजूद था। हमने उसे देखना चाहा। हरकल ने हमारे पास एक पैगाम भेजा और कहा कि जो गुफ्तगू चाहो इस आदमी से कर लो। हमने कहा कि बाखुदा हम गुफ्तगू नहीं करते, मगर वो हमें जिबला गुस्सानी के सामने ले आए। जिबला गुस्सानी बोला, जो कहना चाहते हो मुझसे कहो। हज़रत हशाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे बातें की और उसे सलाम पेश किया। मैंने देखा कि वो स्याह लिबास पहने हुए था। मैंने पूछा कि स्याह लिबास क्यों पहनते हो? उसने कहा, इसलिए कि मैंने कसम खा रखी है कि जब तक तुम लोगों को मुल्क शाम से ना निकाल दूं उस वक्त तक मैं ये स्याह लिबास जिस्म से ना उतारूंगा। मैंने कहा, बाखुदा जिस सरजमीन पर हम बैठे हैं इस पर तो हम कब्ज़ा ज़रूर कर लेंगे, बल्कि बहुत से तुम्हारे मुल्क का हिस्सा भी इंशाअल्लाह हम फ़तह कर लेंगे, क्योंकि इसकी पेशन गोई और खुशखबरी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसकी फ़तह की खुशखबरी दे रखी है। और उसने कहा है कि तुम वो कौम नहीं हो जो इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लो, बल्कि वो ऐसी कौम है जो सुबह को रोज़ा रखते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं। इसके बाद उसने हमारे रोज़ों के मुतल्लिक हमसे सवाल किया तो हमने उसे बताया कि तू इसका रंग स्याह हो गया। फिर उसने कहा, उठो। हम उठ गए तो हमारे साथ एक सफ़ीर उसने रवाना किया जो हमें बादशाह हरकल के पास ले जाए। जब हम उसके शहर के नज़दीक पहुँचे तो उस सफ़ीर ने हमसे कहा कि तुम्हारी सवारियों जैसी सवारियां लोग इस शहर में इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दूसरी सवारियां हम दे देते हैं और तुम उन पर सवार हो जाओ। हम लोगों ने कहा, नहीं, खुदा की कसम हम इन्हीं सवारियों पर शहर में दाखिल होंगे। इनकी ये बात जब बादशाह तक पहुंची तो हमें उन्हीं सवारियों पर तलवारें हमाइल किए हुए वो हमें शहर में ले आए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने अपनी सवारियाँ दरीचे के नीचे ठहरा दी। दरीचे में बादशाह खड़ा हमें देख रहा था। हमने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हमने नारे तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर का जब विर्द किया और आवाज़ बुलंद नारे की गूंज हवा में जैसे ही बुलंद हुई तो खुदा जानता है कि दरीचा हवा से हिलने लगा और बादशाह हमें देख रहा था। और बादशाह ने एक गुमाश्ते के हाथों पैगाम भेजा कि तुम्हें हमारे सामने अपने दीन का इजहार इस तरह आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहिए। उसके बाद अंदर आने की इजाज़त दी। हम सब अंदर चले गए तो वो सुर्ख कपड़ों में मलबूस बादशाह बैठा हुआ था। वहाँ का हर दरीचा सुर्ख रंग का था और उस बादशाह के पास उमरा और दायाने सल्तनत की एक बहुत बड़ी जमात थी। हम इसके नज़दीक जब पहुँचे तो वो बादशाह हंस दिया और कहने लगा कि तुम्हारा क्या जाता है? अगर तुम हमें रवाज के मुताबिक दुआ और सलाम कहते थे। हमने कहा कि जो दुआ और सलाम हम एक दूसरे पर भेजते हैं वो दुआ और सलाम तुम लोगों के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि तुम लोग मुसलमान नहीं हो। जिस किस्म की दुआ तुम एक दूसरे को देते हो हम उसे जायज़ नहीं समझते। बादशाह हरकल कहने लगा, तुम्हारी और दुआ और सलाम किस तरह की होती है? हमने बादशाह से कहा कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो कहने लगा कि अपने बादशाह को किस तरह सलाम करते हो? हमने कहा इसी तरह। कहने वो लगा, अब वो तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हारा बादशाह तुम्हें क्या जवाब देता है? हमने कहा कि वो इसी तरह से कहता है कि वाह अलैकुम अस्सलाम। फिर बादशाह कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा कलाम कौन सा है?
ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم نے جب یہ نعرہ بلند کیا تو دریچہ جنبش میں آ گیا، حرکت پیدا ہو گئی دریچے میں، اور ہرقل بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو وہ بھی ہلنے لگا۔ اس نے کہا جب تم اس کلمے کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو کیا تمہارے گھروں میں بھی اسی طرح زلزلہ آتا ہے اور تمہارے گھروں کے دریچے بھی اسی طرح حرکت کرنے لگتے ہیں؟ ہم نے کہا باخدا، ہم نے تو اس جگہ کے سوا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ نعرہ تکبیر بلند کیا ہو اور ہمارے گھروں میں اس طرح زلزلہ آئے یا وہ لرز اٹھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم جس جگہ اس کلمے کو پڑھتے ہو وہی جگہ حرکت میں آ جاتی ہے اور میرے ملک کا کچھ حصہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر ایسا ہوتا تو یہ نبوت کا تقاضا نہ ہوتا بلکہ محض کسی شخص کا ہیلا اور مکر و فریب ہوتا۔ اس کے بعد اس نے مختلف قسم کے سوالات ہم سے کیے اور ہم جوابات دیتے رہے۔ بعد میں اس نے ہم سے نماز اور روزہ کے متعلق بھی پوچھا تو ہم نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اٹھو، تمہارے لیے ایک اچھا سا مکان تعمیر کر دیا گیا ہے جہاں تمہاری مہمانی کے تمام اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ ہم وہاں 3 دن تک قیام پذیر رہے، اسی لیے وہ بادشاہ ہمیں ہر رات اپنے پاس بلاتا اور جن چیزوں کے متعلق ہم سے پوچھ چکا تھا دوبارہ بار بار وہ وہی سوال دہراتا اور ہم بھی اس کو دوبارہ اسی طرح کے جواب دیتے جاتے تھے۔ پھر اس نے کوئی چیز طلب کی تو ایک 4 گوشہ صندوق اس کے پاس لایا گیا جو زرد جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اور اس صندوق میں چھوٹے چھوٹے بہت سے خانے بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک خانے کا ایک دروازہ تھا اور ہر دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس صندوق کا ایک تالا کھولا اور اس میں سے اس نے ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا باہر نکالا۔ جب اس نے اس ریشمی کپڑے کے ٹکڑے کو کھولا تو اس پر ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سرخ، آنکھیں کشادہ اور گردن دراز، کہ ایسی گردن پہلے نہیں دیکھی تھی لیکن بے ریش تھا، اور اس کے گیسو ایسے عمدہ تھے گویا دستے قدرت نے خود بنایا ہے۔ اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ وہ ہم سے کہنے لگا کہ اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر بادشاہ ہرقل کہنے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ ہرقل نے دوسرا دروازے کا تالا کھولا اور سیاہ پارچہ کا ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ، سرخ آنکھیں اور ایک بہت بڑے سر والے آدمی کی تصویر تھی۔ یہ شخص اپنے محامد اور محاسن میں یکتا نظر آتا تھا۔ بادشاہ ہرقل کہنے لگا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم اسے نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر بادشاہ ہرقل نے ایک اور دروازے کا تالا کھولا اور دوسرا قطعہ حریر سیاہ نکالا تو اس پر بھی ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سفید، نہایت عمدہ جسم، پیشانی روشن، کشیدہ رخسار، سفید داڑھی، گویا وہ شخص زندہ تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہنس رہا ہے اور مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ ہرقل کہنے لگا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو بادشاہ ہرقل کہنے لگا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر بادشاہ ہرقل نے ایک اور دروازہ کھولا، ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ کی تصویر تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے تو ہم پر گریہ طاری ہو گیا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک دیکھتے ہی تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے۔ تو اس بادشاہ نے کہا تمہیں تمہارے پروردگار کی قسم سچ بتاؤ کہ یہ تمہارے پیغمبر ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں جنہیں ہم اب بھی دیکھتے ہیں۔ اور وہ کچھ دیر ہماری طرف غور سے دیکھتا رہا۔ اس صندوق کا آخری خانہ ابھی باقی تھا جسے اس نے نہیں کھولا تھا، لیکن وہ کہنے لگا
میں نے تمہیں دکھانے میں کچھ عجلت کر دی ہے، میں تمہیں کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا جس میں پہلے کی طرح پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی تصویر تھی۔ آخر میں ایک ایسے جوان شخص کی تصویر تھی جس کے محاسن نیک تھے، جسم پر بہت سے سیاہ بال تھے، خوبصورت چہرہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہم انہیں نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ تو بادشاہ ہرقل کہنے لگا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یہ تصویریں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں، جو انبیاء کرام کے حلیوں کے موافق ہیں، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بالکل ان کے حلیہ کے موافق تھی۔ اس بادشاہ نے کہا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کی اولاد سے جتنے نبی ہوں گے ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویریں جنت سے ان کے پاس فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیں، اور خزانہ آدم میں مغرب شمس کے نزدیک یہ صندوق وہاں پر دفن تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام ان تصویروں کو مغرب شمس سے لے آئے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دے دیں۔ پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک سے نکل جاؤں اور تمہارا ادنا غلام بن کر رہوں، اور جب میں مروں تو نیک سلوک مجھ سے کیا جائے اور مجھے واپس لوٹا دیا جائے۔ واپسی پر جب ہم امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق سے تمام گفتگو ان کو سنائی اور جو واقعہ پیش آیا انہیں بتایا، تو حضرت ابوبکر صدیق یہ تمام قصہ سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے کسی چیز کا ارادہ فرمایا ہے تو جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ تورات اور انجیل میں یہود و نصارہ آپ کی مدحت اور نعت پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے۔ حضرت عمر بن قتیبہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت آمنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور سب فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم صادر کر دیا، اور چنانچہ سب فرشتے اترے اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں اور مبارکبادیاں دینے لگے۔ پہاڑ فخر سے سر بلند ہو گئے، سمندروں میں تیزی اور روانی آ گئی، موجیں انگڑائیاں لینے لگیں، اہل زمین سلامتی اور بشارت اور خوشخبریاں سنانے لگے، شیطان اور جنات جتنے بھی تھے ان سب کو قید کر دیا گیا۔ اس دن سورج کو نورانی چادر اوڑھا دی گئی، 70,000 موران جنت کو ہوا میں کھڑا کر دیا گیا۔ ولادت مصطفیٰ کے اعزاز میں دنیا بھر کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کی نعمت سے نوازا۔ رسول اللہ کے آنے سے ساری دنیا میں نور چھا گیا، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ستون قائم کر دیا گیا، یہ ستون آسمانوں میں بہت مشہور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اس کی مشاہدہ کرایا گیا، اور پتھر کے بت زمین پر اوندھے منہ گر گئے، لات اور عزیٰ کہ شیطان اپنے ٹھکانوں سے نکل کر چیخنے چلانے لگے۔ قریش کو کچھ خبر نہیں ہوئی کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ امین آ گئے ہیں، صدیق آ گئے ہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی وقت بیت اللہ شریف سے کئی روز تک آوازیں آتی رہی، اور بیت اللہ سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اب میرا نور مجھے واپس مل جائے گا، میری زیارت کے لیے لوگ آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے لات اور عزیٰ، اب تیری ہلاکت کا وقت آن پہنچا ہے۔ بیت اللہ شریف کئی دن تک لرزتا رہا، اور جس وقت رسول اللہ کی ولادت ہوئی عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا،
میں نے صفا و مروہ پر ایک لرزہ اور کپکپی طاری دیکھی۔ یہ پہلی علامت تھی جو ولادت محبوب کے وقت قریش کو بھی نظر آئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کی آواز سنی کہ آپ کو کہاں لے جایا گیا ہے، تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب کی سیر کرائی جائے تاکہ آپ تمام مخلوقات سے واقف ہو جائیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی تو میرے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے ایک گونجدار آواز سنی، مجھ پر ہول طاری ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کسی سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر مل دی گئی، جس کی برکت سے میرا خوف ختم ہو گیا اور میری ہر تکلیف ختم ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کو بے مثال پایا۔ رسول اللہ حالت سجدہ میں تھے اور ان کی انگلی مبارک اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جیسے کوئی نہایت آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا جس نے نیچے اتر کر میرے چھوٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا، اور کسی فرشتے کی مجھے آواز آئی کہ محمد مصطفیٰ کو زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کرا دو اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ ساری مخلوق ان کے نام، صفت اور صورت سے آشنا ہو جائیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے۔ یہ اپنے زمانے میں شرک کی تمام علامتوں کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد میرا لخت جگر پھر میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس وقت وہ سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی کی بنی ہوئی 3 چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ محمد اور ایک پکارنے والا فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ نے نصرت، ہوا اور نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اور بادل نمودار ہوا جس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بادل نے بھی میرے 9 چھوٹے سے بچے محمد کو چھپا لیا۔ میں نے پھر کسی فرشتے کی آواز سنی کہ محمد مصطفیٰ کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کی جائے ولادت پر لے جاؤ، جن و انس، درند و پرند، ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفات، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت یوسف کا حسن، حضرت داؤد کی آواز، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یحییٰ کا زہد اور حضرت عیسیٰ کی سخاوت انہیں عطا فرما دو۔ ان کو اخلاق انبیاء سے سرشار کر دو۔ بعد ازاں میرا لخت جگر محمد پھر میرے سامنے جلوہ فرما ہو گئے، تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک سبز پارچہ تھا۔ کسی فرشتے نے کہا، مبارک ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، ساری مخلوق ان کی غلام بن گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا۔ اس نے کھول کر ایک مہر نکالی جس سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں، اس میں اتنا نور تھا۔ پھر اس نے سراہی کے پانی سے اس سے 7 مرتبہ دھو کر میرے لخت جگر کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی اور اسے دوبارہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا۔ پھر میرے لخت جگر کو اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے پروں میں چھپایا اور پھر میرے حوالے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جنت رضوان نے رسول اللہ کے کان میں کہا، اے محمد مصطفیٰ، آپ کو مبارک ہو، انبیاء کرام کے تمام علوم آپ کو عطا فرمائے جا رہے ہیں۔ آپ کے جسم اقدس پر کوئی آلائش نہیں تھی۔ رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے وقت ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے 70 کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سرما پڑا ہوا تھا اور آپ کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا۔ حضور اقدس نے ولادت باسعادت کے وقت اپنا سر انور اٹھایا اور زبان حق سے اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आमद मुस्तफ़ा हुई तो कायनात अर्ज़ व समा में एक नूरानी इनकलाब आ गया। सितारे ज़मीन पर नाजिल हो रहे थे, अनवार की कहकशां सजी हुई थी। शाम और रूम के महल्लात जगमगा रहे थे। काहिन औरतों के जिन्नात उनके पास आने से कासिर हो गए। काहिनों का इल्म ख़त्म हो गया। बादशाहों के तख्त ताज औंधे होकर ज़मीन पर गिर गए। कस्रा के महल्लात में शिकस्त और रीख्त का सिलसिला शुरू हो गया। मशरिक़ और मगरिब के जानवर बशारत सुना रहे थे। फरिश्तों की दुनिया में खुशियों की बारात ठहरी हुई थी। ऐलानात हो रहे थे, तस्बीह और तहलील के नगमात गाए जा रहे थे। जन्नत के तमाम दरवाज़े खुल चुके थे, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो चुके थे और हर ज़रा आमदे महबूब की शादमानियों में डूबा हुआ था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या हुई, कैसे कैसे फ़रिश्तों ने और ज़मीनी मखलूक ने एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दी, क्या क्या अहादीस हैं इनके बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।